अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हम अपने इन व्लॉग्स में लम्हा ब लम्हा की जो सूरत हाल होती है उस इलाके के अंदर उसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर गज़ा के अंदर जो इजरायली जारियत है उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स है। हमने अपने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर आप लोगों को कहा था कि जो हमास और अमेरिका के दरमियान जो बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका बड़ा अहम किस्म का एक नतीजा उसका सामने आ रहा है। ख़ास तौर पर जो मशरिक़ वस्ता के लिए ट्रंप के जो मुशीर हैं स्टीव विटकोफ, उन्होंने हमास के साथ जिस तरीके से मुज़ाकरात किए थे ख़ास तौर पर डॉक्टर खलीलुल हैया और उसकी टीम के साथ, उसके नतीजे में जो बड़ी ब्रेक थ्रू हुई है वो ये है कि हमास जो है वो राज़ी हो गई थी अमरीकी नजात जो शहरी है उसको रिहा करने के ऊपर। उसका नाम था एडन अलेक्जेंडर, और आज जो है वो रिहा हो गए हैं और ये बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है। उसकी रिहाई अमल में लाई गई है। उसकी रिहाई के हवाले से ख़ास तौर पर ये बराह रास्त मुज़ाकरात हो गए थे हमास और अमेरिका के दरमियान, और इसमें इसराइल को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया था। इसराइल का कोई किरदार नहीं था, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर बड़ी तशवीश की लहर तो दौड़ गई है। लेकिन हमास के चूँकि अमेरिका के साथ बराह रास्त जो राब्ते इस्टेब्लिश हो गए थे, इसका नतीजा था कि एडन अलेक्जेंडर जो है वो अब रिहा हो चुके हैं। इस बार भी हमास की जानिब से एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने के लिए वही तरीका अपनाया गया जिसके हवाले से बेंजामिन नेतन्याहू बार बार हमास से रिक्वेस्ट करते थे कि आप जो है वो तकरीबात के अंदर जो है हमारे कैदियों को हमारे हवाले ना करें, आप हमारे कैदियों को ऐसे ही हवाले कर दें, पता भी न चले दुनिया को कैसे हमारे हवाले हो गए। लेकिन हमास ने कहा कि भाई हमने गिरफ्तार भी सारी दुनिया के सामने इनको किया है और अब इनकी रिहाई भी सारी दुनिया के सामने हम करेंगे। तो ये हमास का जो ऐलान था उसके ऊपर उन्होंने इस बार भी उन्होंने उसके ऊपर अमल किया और हमास के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं इसके नतीजे में ये एडन अलेक्जेंडर जो है वो तो रिहा हो गए। लेकिन अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। ख़ास तौर पर इसराइल की हम आहंगी के बगैर जब अमेरिका की जानिब से हमास से बराह रास्त मुज़ाकरात करके ये सारा मामला कर लिया गया है, तो इसमें इसराइल ने अपने आप को बिल्कुल बिहाइंड द डोर्स उसने अपने आप को ख्याल करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा कि इसराइल को दीवार से लगा दिया गया, तो यही कैफियत जो है वो उसके पास अब उसको तकलीफ़ देने लगे हैं। इस इक़दाम से इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि इसराइल बहुत ज़्यादा बरहम हो गया है। ख़ासतौर पर चैनल 13 जो कि इसराइल का बड़ा अहम किस्म का चैनल है, उसने कहा कि अगरचे जो इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उसके दफ्तर की जानिब से अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार और मुस्बित दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों फरीकों के दरमियान जो तनाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमास के साथ मामलात के तमाम तर मामलात में इसराइल को साइड लाइन कर दिया गया है। इसराइल का कोई किरदार नहीं रहा है। इससे पहले भी हमने अपने एक व्लॉग में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब इसराइल को साइड कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू को ख़ास तौर पर उन्होंने उसके साथ बातचीत करना छोड़ दिया है, उसके साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया है, और अब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है इनके साथ और उसके नताइज भी सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है हमास की जो मुतालिबात थे इस हवाले से वो मुतालिबात भी इसराइल बादल नाखास्ता उनके ऊपर अमल दरामद करने पर मजबूर हो गया। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा जो मुतालिबा था खुराक की तरसील का, दवाइयों की तरसील का, फ्यूल की तरसील का, ये तमाम जो चीज़ें इसराइल ने बंद किए हुए थे उनका दाखिला ममनू करार दिया था, अब उनका दाखिला शुरू हो गया है और वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आना शुरू हो गई, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो भूख और अफलास में का शिकार हो रहे थे ख़ासतौर पर बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग, उनके लिए एक जीने की उम्मीद पैदा हो गई है। ये भी हमास की एक बहुत बड़ी फ़तह हम इसको तस्वूर करते हैं। दूसरी तरफ जो एक और जो डेवलपमेंट साथ साथ चल रही होती थी कि 13 इजरायली जो कैदी हैं उनकी रिहाई के बदले में तकरीबन 9 दिन के लिए दोनों के दरमियान एक जंगबंदी का एक मुआहदे के ऊपर भी बातचीत हो रही है। अगर इस पर भी बातचीत हो जाती है तो ये भी इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त तस्वूर होगी, क्योंकि हमास जो है टेबल के ऊपर भी अपनी बरतरी वाज़ह कर रही है इसराइल के ऊपर। शुरू के दौरान गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की जानिब से हमले किए जाते रहे हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 49 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ख़वातीन और
بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی غزہ کے النصر ہاسپٹل پر ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر بھی متعدد جو مریض اور ان کے جو تیمہ دار تھے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور ان میں ہلاکتوں کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہے. دوسری طرف یہ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس النصر ہاسپٹل کے اندر حماس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم وہاں پر موجود ہے. تو اب اسرائیل کے حملوں کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی. یہ ساری کی ساری اسرائیل کی اپنی جارحیت تھی، اور اپنی جارحیت کو ایک لیجٹمائز کرنے کے لیے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہاں پر حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے. یہ چند ہاسپٹل جو رہ گئے ہیں وہاں پر طبی مراکز جو رہ گئے ہیں ان کو تباہ کرنے کی اسرائیلی مشن کا ایک حصہ تھا، اور اس نے کامیابی یہی حاصل کر لی کہ اس میں علاج گاہ کو اس نے تباہ کر دیا. دوسری طرف یہ جو رہا ہوا ہے امریکی شہری، اس کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جب یہ رہا ہو گیا ہے اس کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا تھا، اس کے بعد سے اس نے بینجامن نیتن یاہو سے ملنے سے انکار کر دیا. بینجامن نیتن یاہو ان سے ملنا چاہتے تھے، ان کو اپنا تسلی دینا چاہتے تھے، ان کو خیریت دریافت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ جو شخص ہے، یہ جو نوجوان ہے، اس نے بینجامن نیتن یاہو سے ملنے سے انکار کر دیا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا. یہ بھی نیتن یاہو کے لیے ایک آئینہ ہے کہ دیکھیں تم نے ان قیدیوں کے نام پہ جو کچھ غزہ والوں کے ساتھ کیا، وہ قیدی خود آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ حماس نے ان کے ساتھ کس طریقے سے کردار ادا کیا ہے، ان کو عزت دی ہے، ان کو تکریم دی ہے، ان کا تحفظ کیا ہے. اب وہ بینجامن نیتن یاہو کے جانشے میں آنے والے نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی شیخ نعیم قاسم نے بڑا اہم قسم کا ایک خطاب کیا ہے، خاص طور پر مشرقی وسطیٰ کے جو تازہ سناریو ہے اس کے حوالے سے. ایک تو اس نے یہ کہا کہ نیتن یاہو کے لیے فلسطین پر قبضہ کرنا ناممکن قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کریں، چاہے سارے فلسطینیوں کو برباد و برباد کریں، لیکن آپ نہیں غزہ کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے بس کی باتیں نہیں ہیں. دوسری طرف انہوں نے لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ لبنان کی گورنمنٹ جو ہے وہ انتہائی پست گورنمنٹ ہے، اور وہ اسرائیل کے سامنے سرنڈر کیے جا رہی ہے مسلسل، اور اسرائیل سے اپنے مطالبات منوانے میں مسلسل ناکام ہے، اور دوسری طرف اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، مستقبل میں آنے والے دنوں کے اندر اس کے نتائج آپ کے لیے بھی بہت سخت ہوں گے، لہٰذا آپ اپنے آپے میں رہیں، اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات بحال کرنے سے آپ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے بحال نہیں کرنا ہے. دوسری طرف اگر ہم رخ کریں مشرق وسطیٰ میں جو اہم ترین جو تنازع ہے یمن اور امریکہ کے درمیان جو تنازع تھا، اس میں امریکہ تو اب بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. اس کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی سٹوری ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اب یمن کے اوپر مسلسل حملے کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر تباہی پھیل رہی ہے. ساتھ ساتھ وہاں سے بھی جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متعدد حملے کیے گئے ہیں حوثی فورسز کی جانب سے، جس کے نتیجے میں بن گورین ایئرپورٹ میں کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. وہاں پر انہوں نے فلائٹ آپریشن پر پابندی لگا دی ہے. تمام دنیا کی جو ایئر لائنس ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ اسرائیل نہیں جائیں گے. اگر وہ اسرائیل جائیں گے تو اس میں ہونے والی تمام تر تباہی کی ذمہ داری ان ممالک کے اوپر ہوگی جن کے جو جہاز ہوں گے وہ اسرائیل کی طرف فلائی کریں گے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں. ساتھ ساتھ انہوں نے جو بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر ایک اور حملہ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں بھی وہاں پر تباہی پھیلی ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کا جو ہائپر سونک میزائل تھا اس کو ہوا میں ہی اس کو تباہ کر دیا ہے. لیکن یمنی جو فورسز ہیں انہوں نے کہا کہ اسے کوئی نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے کہ ہمارے ہائپر سونک میزائلوں کو روک سکے. ہمارے میزائل نے ان کے تمام تر جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں، آئرن ڈوم ہے، ان کو کراس کرتے ہوئے جا کر اپنے ہدف کو نشانہ بنایا اور بڑی تباہی پھیلائی ہے. دوسری طرف جو امریکہ آخر کار کیوں یمن سے بھاگ گیا، اس کے حوالے سے بڑی سنسنی خیز قسم کی انکشافات سامنے آئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ یمن کی انصار اللہ کے ہاتھوں امریکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ یمن میں جو حالیہ لڑائی ہے اس میں امریکہ نے نہ تو حوثیوں کو شکست دی اور نہ ہی فضائی برتری قائم کی. طیاروں کو جو انہوں نے کہا کہ جو یمن کے جو فضائی دفاع ہے اس نے یہاں تک کہ کئی F-35 اور F-16 جو طیارے ہیں ان کو بھی بالکل ہٹ کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن بال وہ طیارے بچ گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کے جو طیارہ بردار جہازوں کو جو نقصان پہنچایا، ان کے ڈسٹرائرز کو جو نقصان پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو
امروز لائی تھا اسرائیل، اس کو جو نقصان پہنچا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے حوثیوں کے خلاف فوری نتائج کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے فورسز کو کہا تھا کہ ان کو ود ان ڈیز، ود ان منٹس، ود ان آورس جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ریڈ سی جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ویسلس ہیں ان کے لیے کھلا ہونا چاہیے، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا، ایک جہاز وہاں سے نہیں گزر سکے، انہوں نے اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکے، اور آخرکار کوئی پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت حیرت ہو گئی، خاص طور پر ٹرمپ کو، اور اس نے آخرکار مجبور ہو گیا کہ اس آپریشن کو روک سکے۔ کھربوں ڈالر کا اس جنگ کے اندر، یعنی یمن کے پانیوں کے اندر امریکہ کے کھربوں ڈالر ڈوب گئے ہیں اور یمن کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ حالت ہے۔ اس کے بعد امریکہ کو بھاگنا پڑا وہاں پر۔ تو نیو یارک ٹائم نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ امریکہ کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، خاص طور پر مشرقی وسطیٰ کے حوالے سے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مشرقی وسطیٰ کے دورے پر آئے ہوئے ہیں، یعنی ان کا پہلا انٹرنیشنل دورہ ہے، اور وہ انٹرنیشنل دورہ انہوں نے مشرقی وسطیٰ کا کیا ہے۔ سعودی عرب میں آج پہنچے ہیں، وہاں پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جو سعودی عرب کے جو شاہی محل ہے اس میں ان کی بڑی خاطر تواضع کی جا رہی ہے، خاص طور پر کھلایا پلایا جا رہا ہے۔ کافی پیش کی گئی جو کہ اس نے پیا نہیں۔ کیوں نہیں پیا؟ حالانکہ یہ بڑی روایتی کافی ہوتی ہے سعودی عرب کی، جو کہ تمام جو مہمان ہوتے ہیں ریاست کے ان کو یہ کافی پیش کی جاتی ہے۔ تمام مہمانوں کو پیش کی گئی۔ بن سلمان نے بھی کافی پی لی، ٹرمپ نے ہاتھ میں تو لیا لیکن کچھ دیر رکھنے کے بعد اس نے ٹیبل پر رکھ دیا، کافی نہیں پی۔ اس کے علاوہ یہ دورہ جو ہے وہ خاص طور پر مشرقی وسطیٰ کی جو جغرافی سیاست ہے اس میں کافی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ جو تجزیہ کار ہیں بین الاقوامی وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جو امریکہ اور خلیجی ممالک کے درمیان جو تجارتی تعلقات کو بھی نئی سمت ایسے ہوگا کہ اس نے دستخط کر کے لے کے آیا ہوا ہے تجارتی معاہدوں کے اوپر، خود سے ہی بنا کے $1 کھرب کا اسلحہ اس کو فروخت کرنا ہے، $1 کھرب کا اسلحہ اس کو فروخت کر دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دے دینا ہے، اپنے جو مال ہے وہ زبردستی ان کو فروغ کر کے واپس جانا ہے۔ ٹرمپ نے ساتھ ساتھ اپنے کچھ معاملات جو ہیں وہ بھی منوائے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف اگر ہم مشرقی وسطیٰ سے رخ کریں جنوبی ایشیا کی طرف، تو وہاں پر جو صورتحال ہے کشیدہ ہے، کسی حد تک کمی آ گئی ہے کشیدگی میں، لیکن صورتحال ابھی بھی کشیدہ ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم مودی نے خطاب کیا ہے قوم سے، اور پھر وہیں گھسے پٹے اور وہیں جو بے سر و پا جو الزامات ہیں اس کا سلسلہ اس نے جاری رکھا، اور دھمکیاں دی، اور ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ لامعالی جو کرارا جواب جو مودی سرکار اور اس کی ٹیم کو دیا گیا ہے پاک فوج کی جانب سے، وہ برسوں تک یہ زخم چاٹتے رہیں گے۔ بہرحال افواج پاکستان کی جانب سے جو 6 اور 7 مئی کی شب جو بزدلانہ حملہ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے، اس کی کچھ رپورٹس جاری کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ 40 جو شہری ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 11 جوان جو ہے وہ وطن پر قربان ہو چکے ہیں۔ مطلب 6 اور 7 مئی سے جا کر 10 مئی تک کے جو وقت تھا اس دوران جو ہے وہ ہلاکتیں پاکستان کی طرف جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اتنی ہو گئی، تقریباً یہ 51 کے قریب شہادتیں بنتی ہیں، تقریباً 100 سے زائد جو ہیں وہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں جن کا علاج جاری ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے جو جواب دیا گیا، تقریباً 26 سے زائد ان کی جو لوکیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا اور ایکوریٹلی ہٹ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا S-400 تباہ کر دیا گیا، اس کے ساتھ ان کے 6 سے 7 طیارے، 6 طیاروں کی کو تباہ کرنے کے بارے میں پاکستان کی جو افواج کی جانب سے آفیشلی اعلان کر دیا گیا تھا۔ ابھی ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک نے ایک انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ 7 طیارے مار گرائے گئے ہیں، جبکہ 25 سے زائد جو ہے اس طرح کے اہداف کو لاک کیا گیا تھا۔ لاک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طیارے چاہتے تو گرا سکتے تھے ان کو بھی، لیکن رحم کھایا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ تمام تر خطے سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بستے رہیں۔ اللہ حافظ۔